अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको आयतुल कुर्सी के बारे में 30 बातें बताना चाहता हूँ। आयतुल कुर्सी कुरान की एक आयत का नाम है। कुरान में जिस तरह 114 सूरतें हैं और हर सूरत का एक नाम है जिसके ज़रिए वो सूरत पहचानी जाती है, इसी तरह बाज़ आयतों के भी नाम हैं जो उनकी पहचान का सबब है। उन आयतों में एक आयत का नाम आयतुल कुर्सी है जो सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिना, यहाँ से लेकर आखिर तक ये आयत। और इस आयत को आयतुल कुर्सी इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह की कुर्सी का ज़िक्र है। वसिअ कुर्सियुहुस समावात, तो ये इसकी नाम की वजह है। ये पहली बात है। दूसरी बात आयतुल कुर्सी के बारे में ये है कि कुरान की तमाम आयत में सबसे अफजल आयत इसको फरमाया गया है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि मुस्नद अहमद की रिवायत में ये बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को सब आयात से अफजल फरमाया है। तीसरी बात आयतुल कुर्सी के बारे में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी जिनका नाम उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु था, उनसे पूछा कि कुरान में कौन सी आयत सबसे ज़्यादा अज़ीम है। तो उबई इब्न काब ने अर्ज़ किया कि आयतुल कुर्सी। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्दीक करते हुए फरमाया, ए अबुल मुंज़िर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। वाकई आयतुल कुर्सी कुरान की तमाम आयत में सबसे अज़ीम आयत है। और ये बात एक और हदीस से भी सामने आती है जो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत फरमाई है कि उन्होंने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह, कुरान में अज़ीम तर आयत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी। अल्लामा इब्न कसीर की तफसीर में ये हदीस ज़िक्र है और मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में इसको नक़ल फरमाया है। आयतुल कुर्सी के बारे में चौथी बात ये है कि ये कुरान की तमाम आयत की सरदार है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सूरह बकरा में एक आयत है जो सय्यदा आयातिल कुरान है, यानी कुरान की तमाम आयत की सरदार है, और वो आयतुल कुर्सी है। पांचवी बात ये है कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, शैतान उस घर से निकल जाता है। और छठी बात आयतुल कुर्सी के बारे में ये है कि नसाई जो हदीस की एक किताब है, उसमें ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करे, उसकी ये आदत हो, हर नमाज पढ़ता है और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो उसको जन्नत में दाखिल होने के लिए बजुज़ मौत के कोई माने नहीं है। यानी मौत के बाद ही बस यही एक माने था कि ये मरा नहीं है। जन्नत की नेमत और उसके बीच सिर्फ मौत हायल है, और मौत के साथ ही फ़ौरन जन्नत के आसार, जन्नत के राहत और आराम का मुशाहदा करने लगेगा। तो ये इसके मुतालिक छठी बात है। सातवीं बात आयतुल कुर्सी के मुतालिक ये है जो तफसीर कुर्तबी में नक़ल की गई है मुहम्मद इब्न हनफिया रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से कि जब ये आयत नाजिल हुई, जब आयतुल कुर्सी नाजिल हुई, तो कहते हैं कि उस दिन अजीब बात ये हुई कि दुनिया में जितने भी बुत थे और जहाँ भी थे, दुनिया के तमाम बुत गिर गए। और कहते हैं कि तमाम बादशाह गिर पड़े, कोई खड़ा था तो गिर पड़ा, कोई चल रहा था तो गिर पड़ा, और उनके सरों से ताज गिर गए। तो कहते हैं जो शयातीन पूरी दुनिया में हैं वो दौड़ पड़े, भाग पड़े,
اور آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے اور کہتے ہیں ابلیس کے پاس جمع ہو گئے اور ابلیس کو اس بارے میں مطلع کیا کہ یہ ہو گیا، بت گر گڑے، بادشاہ گرے، ان کے سروں سے تاج گر پڑے۔ تو کہتے ہیں ابلیس نے انہیں کہا کہ وہ اس بارے میں تفتیش کرے، چنانچہ وہ شیاطین مدینہ طیبہ کی طرف آئے تو یہاں انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے۔ یہ 7ویں بات ہے۔ آیت الکرسی کے متعلق 8ویں بات یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تمہارے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کے لیے موت کی سوا کوئی شے جنت میں داخل ہونے کے معنی نہیں ہے۔ یہ تو پہلی حدیث میں سامنے آ گئی یہ بات، لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ اس عمل پر کہ ہر نماز پڑھے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے، تو اس روایت میں یہ ہے کہ اس عمل پر صدیق مواظبت اختیار کرتا ہے۔ اور اسی روایت میں ہے جو 9ویں بات بنتی ہے آیت الکرسی کی کہ اس عمل پر کہ ہر نماز پڑھے اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس عمل پر عابد مواظبت کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جو تفسیر قرطبی میں نقل کی گئی ہے، اس روایت میں صدیق کا لفظ ہے اور عابد کا لفظ ہے، اور اس روایت میں جو آیت الکرسی کے متعلق 10 نمبر بات بنتی ہے کہ اس عمل پر نبی مواظبت کرتا ہے یا شہید مواظبت کرتا ہے۔ تو ان 2 حدیثوں کے ملانے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس عمل پر یا صدیق مواظبت کرتا ہے یا عابد مواظبت کرتا ہے یا نبی مواظبت کرتا ہے یا شہید مواظبت کرتا ہے۔ یہ وہ طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انعام انبیاء پر فرمایا ہے، صدیقین پر فرمایا ہے، شہداء پر فرمایا ہے اور صالحین پر فرمایا ہے۔ اور ہم جو سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو وہ یہ 4 طبقے ہیں۔ ان 4 طبقوں میں سے 3 اس حدیث کی فضیلت میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھنے پر مواظبت کرتا ہے، ہمیشہ گیری کرتا ہے، تو یہ عمل صدیقین کا ہے، یہ عمل انبیاء کا ہے اور یہ عمل شہداء کا ہے۔ اور 11 نمبر بات جو آیت الکرسی کے بارے میں ہے تفسیر قرطبی میں کہ جب آدمی اپنے بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے، تو جب کوئی مسلمان اسے اس وقت پڑھتا ہے جب وہ اپنے بستر پر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے کہ بستر پر اس نے آیت الکرسی پڑھی ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے اور اس کے پڑوسیوں کو، 3 نمبر اس کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کو، اور 4 نمبر اس کے ارد گرد کے گھروں کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ حفاظت اس عمل کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ایک اور بات ہے جو آیت الکرسی کے متعلق 12 نمبر بات بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بستر پر جائے سونے کے لیے اور وہ آیت الکرسی پڑھے، اول تا آخر پوری آیت پڑھ لے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے مسلسل ایک محافظ اس کے ساتھ رہے گا، اور وہ محافظ صبح ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ صبح ہونے تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جب وہ بستر پر آتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو شیطان سے بھی حفاظت اس کے بارے میں اس عمل کی برکت سے ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کے متعلق 13 نمبر بات وہی ہے جو امام ترمذی نے نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حامیم جو المومن ہے اس سورت کی پہلی آیات حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، یہ حامیم والی آیات الیہ المصیر تک اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے، تو اگر یہ صبح کے وقت پڑھے تو شام ہونے تک وہ اس عمل کی برکت سے محفوظ رہے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کہتے ہیں جو اس عمل کو شام کے وقت کرے،
سورہ مومن حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی پڑھے شام کو تو وہ صبح تک اس عمل کی برکت سے محفوظ رہے گا۔ اور 14 نمبر بات آیت الکرسی کے متعلق یہ ہے جو ابو عبداللہ الترمذی الحکیم نے لکھی ہے کہ روایت کیا گیا ہے کہ مومنین کے لیے محافظت کی خاطر، یعنی اپنی حفاظت کی خاطر، چاہے وہ جنی شیاطین سے ہو چاہے وہ انسی شیاطین سے ہو، تو حفاظت کی خاطر ہر نماز کے بعد انہیں پڑھنا وہ سنت اور مستحب لکھا ہے۔ آیت الکرسی کے متعلق 15 نمبر بات یہ ہے جو حضرت انس سے مرفوع حدیث میں مروی ہے، تفسیر قرطبی میں یہ حدیث ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر دوام اختیار کیا، یعنی ہمیشہ گیری اختیار کی، اور یہ بات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر دوام اختیار کیا تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے اس آدمی سے زیادہ عطا کروں گا، اس سے زیادہ عطا کروں گا جو میں شکر کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، یعنی جتنی عطا میں شکر کرنے والوں کو کرتا ہوں اس سے زیادہ عطا میں اس شخص کو کروں گا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اب یہ حدیث امام قرطبی نے نقل کی ہے اور آپ سوچیں کہ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی، تو یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی تورات، اس میں بھی عبرانی زبان میں آیت الکرسی موجود تھی۔ 16 نمبر بات یہ ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس پر اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہوں، یعنی وہ ہر وقت اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، یہ مطلب ہے کہ ہر وقت اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جس شخص پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہر وقت ہو اس کے لیے کوئی چیز پھر زندگی میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ تفسیر قرطبی میں ایک اور حدیث ہے جو آیت الکرسی کے متعلق 14 نمبر بات ہماری بنتی ہے، اور وہ یہ لکھی ہے امام قرطبی نے کہ آیت الکرسی میں 50 کلمے ہیں، جو کلمے ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق اس میں 50 کلمے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں، 50 کلمے ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ آیت الکرسی میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں کہ 50 کلمے اور ہر کلمے میں 50 برکتیں، تو 2500 برکتیں یہ اللہ نے آیت الکرسی میں رکھی ہے۔ 18 نمبر بات یہ ہے کہ حدیث سے یہ ثابت ہے اور حدیث طیبہ میں اسی طرح وارد ہے کہ یہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جو اجر اللہ قرآن کریم پر دیتا ہے تو اگر آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو چوتھائی قرآن کا وہ اجر اللہ آپ کو دیتے ہیں۔ 19 نمبر بات یہ ہے جو امام قرطبی نے اپنے تفسیر میں لکھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے تھے، رئیس المفسرین ان کو کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سب سے اشرف اور سب سے بلند رتبہ آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ تمام آیات اشرف ہے لیکن تمام آیات میں سب سے اشرف، اور تمام آیات بلند رتبہ ہے لیکن ان آیات میں سب سے زیادہ بلند رتبہ آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کا اسم گرامی، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک تکرار کے ساتھ ظاہراً یا ضمیر کی صورت میں 18 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اللہ کا نام 18 مرتبہ اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں آیت الکرسی کے متعلق ایک بات ہے جو آیت الکرسی کے متعلق باتوں میں 20 نمبر بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ بے چینی کے وقت، پریشانی کے وقت، افسردگی کے وقت جب کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی پریشانی ہو، ہر قسم کی بے چینی ہو، یعنی ہر وہ بات جس نے آپ کی طبیعت کو بے چین کر دیا ہے، تو بے چینی کے وقت جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے،
یہ بات تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے لکھی ہے۔ اور 21 نمبر بات جو تفسیر در منصور میں ہے آیت الکرسی کے متعلق، وہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ مجھ سے برکت اٹھا لی گئی ہے، میری دولت میں سے، میرے کھانے پینے میں سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آیت الکرسی کو کیوں نہیں پڑھتا؟ تو آیت الکرسی کو کیوں نہیں پڑھتا؟ فرمایا جس کانے پر اور سالن پر آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ اس کانے اور سالن میں برکت بڑھا دیتے ہیں، برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کا پڑھنا اپنی دولت پر، اپنے کانے پر، اپنے سالن پر یہ برکت کا سبب ہے۔ یہ بات ذکر ہے تفسیر در منصور میں۔ 22 نمبر بات ایک حدیث سے سامنے آتی ہے، یہ بھی تفسیر در منصور میں لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز سکھائیں جس کے ذریعے مجھے اللہ نفع دے، نفع والی چیز کوئی مجھے سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کر، آیت الکرسی پڑھا کر، کیونکہ یہ آیت الکرسی تیری بھی اور تیری اولاد کی بھی حفاظت کرے گی۔ اس حدیث میں آگے یہ الفاظ ہے کہ تیرے گھر کی بھی حفاظت کرے گی، تو گھر کی حفاظت پہلے حدیثوں سے معلوم ہو گئی۔ اور یا اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ تیرے گھر کے ارد گرد پڑوسی گھروں کی بھی حفاظت کرے گی، یہ بھی پہلی والی حدیث سے ثابت ہوا۔ لیکن اس حدیث میں اضافی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کر، اس کی برکت سے اللہ تیری اولاد کی حفاظت، اللہ تیری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ تو اگر اولاد کی حفاظت مطلوب ہے تو اس کے لیے بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ 23 نمبر بات بھی تفسیر در منصور میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ بقرہ کی آخری آیات، جن آیات پر سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے، تو سورہ بقرہ کی آخری آیات کو اور یا آیت الکرسی کو جب پڑھتے تھے تو ہنستے تھے، خوش ہو جاتے تھے ان آیتوں کو پڑھ کر۔ اور پھر فرماتے یہ دونوں چیزیں، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیات اور آیت الکرسی عرش کے نیچے رحمان کے خزانے میں سے ہے، یہ اس خزانے میں سے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ اور 24 نمبر بات جو ہے کہ یہ بات بھی در منصور میں نقل ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کے بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، اسلامی تاریخ میں اور اسلامی محنتوں میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے، تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اپنے گھر کے تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے حفاظت کے واسطے۔ یہ ان کی عادت تھی کہ وہ پڑھا کرتے تھے گھر کے تمام کونوں میں آیت الکرسی۔ اچھا جی، یہ 24 باتیں آیت الکرسی کے متعلق، تو پہلے میں نے کچھ باتیں معارف القرآن سے آپ کو بتائیں، پھر کچھ باتیں تفسیر قرطبی سے، پھر کچھ باتیں تفسیر مظہری سے، اور آخر میں تفسیر در منصور سے۔ اب باقی 6 باتیں میں آپ کو جامع الوظائف جو کتاب ہے علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب سے میں آپ کو باقی 6 باتیں بتاتا ہوں آیت الکرسی کے بارے میں۔ یہ 25 نمبر بات ہے، انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 169 پر کہ جو شخص صبح و شام آیت الکرسی پڑھے اور گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرے اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرے، یہ 3 وقت انہوں نے لکھے ہیں، صبح و شام آیت الکرسی، گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت۔ تو لکھا ہے اس ہمیشہ پڑھنے سے یہ 3 قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، حرق سے، سرق سے اور غرق سے۔ انہوں نے یہ 3 اس طرح لکھے ہیں، حرق سے، سرق سے اور غرق سے محفوظ رہے گا، یعنی وہ حرق جلنے کو کہتے ہیں، یعنی اس عذاب سے اللہ اس کو محفوظ فرمائیں گے، جلنے کے عذاب سے، اور سرق چوری کو کہتے ہیں، چوری کے عذاب سے، اور غرق جو ہے نا وہ دریا کے پانی میں غرق ہونے کو کہتے ہیں، اس سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔
26 نمبر بات انہوں نے یہ لکھی ہے آیت الکرسی کے بارے میں کہ آیت الکرسی کے 170 حروف ہے، اس آیت میں 170 حروف ہے، تو جو شخص اس تعداد کے مطابق، یعنی آیت الکرسی کے حروف کے تعداد کے مطابق، یعنی 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جس مراد کی بھی دعا مانگے گا، اللہ اس مراد کو پوری فرمائیں گے۔ 27 نمبر بات یہ ہے جو علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو وہ آیت الکرسی میں 170 حروف ہے، تو اس کے حروف کی تعداد کے مطابق یعنی 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس کے برکت سے اس کے قرض ادا ہونے کا، قرض ادا کرنے کا انتظام فرما دے گا۔ اور پھر 28 نمبر پہ یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا، کسی انسان سے اس کو ڈر ہو، کسی انسان کی باتوں سے یا کسی انسان کے عمل سے، تو 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، تو کہتے ہیں اللہ اس کی برکت سے اس شخص کے قول یا فعل کے سے کسی قسم کا ایذا اس کو نہ پہنچائے گا۔ 29 نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی نظر میں معزز بننا چاہتا ہے، مکرم بننا چاہتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو، تو اسی 170 عدد جو آیت الکرسی کے حروف کی عادت ہے، آیت الکرسی 170 بار پڑھے، اس پر دعا مانگے، تو لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم بن جائے گا۔ اور تیسری نمبر پر یہ بات ہے کہ جس شخص کے پاس ملازمت نہ ہو، بے روزگار ہو، تو کہتے ہیں وہ بھی 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ نوکری مل جائے گی۔ یہ 30 باتیں ان 5 کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ آیت الکرسی بڑی بابرکت آیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 10 ایسے عظیم جملے ہیں جس میں اللہ کی ذات بیان ہوئی ہے، اللہ کی ذات کی صفات بیان ہوئی ہے۔ اللہ ان احادیث پر، علماء کے ان اقوال پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ ویڈیو 22-23 منٹ کی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔